उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अलबत्ता मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सिवाय इस कार्ड के बाकी हर चीज़ बता दी। उन्होंने मुझे साथ ले जाकर इस अराजी को भी चेक किया और फिर जाते हुए उन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं मशकूक हूँ, इसलिए मैं मुल्क से बाहर ना जाऊँ क्योंकि मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं बेहद परेशान हो गई और फिर मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अंकल सर सुल्तान से बात की। अंकल ने मुझे तसल्ली दी और बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला हुकाम से उनकी बात हो गई। वो मुझे बग़ैर किसी हतमी सबूत के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे बात कर लूँ और तफसील बता दूँ तो आप असल वाक़यात का खोज लगाकर मुझे हर किस्म के शकूक व शुबहात से बचा लेंगे। उन्होंने मुझे आपका फ़ोन नंबर भी दिया और आपकी तबीयत के बारे में भी बता दिया। बाकी हालात का आपको इल्म है। मैंने फिर अंकल सर सुल्तान से बात की तो उन्होंने मुझे इस फ्लैट का पता बताकर कहा कि मैं खुद जाकर आपसे मिलूं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जहाँ आरा आफ्ताब ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। इमरान इस दौरान खामोश बैठा रहा था। अलबत्ता जैसे जैसे बात आगे बढ़ी जा रही थी उसके चेहरे से उकताहट के तासुरात ख़त्म होकर इसमें दिलचस्पी के तासुरात बढ़ते चले गए थे। इस दौरान सुलेमान कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह पहुँचा गया था। उसने कॉफ़ी की प्यालियाँ बनाकर उनके सामने रख दी थी, लेकिन ना ही इमरान ने कॉफ़ी की प्याली को हाथ लगाया था और ना ही जहाँ आरा ने। कॉफ़ी पी लो, तुमने मुसलसल बोल बोल कर शायद एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा नाम किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जहाँ आरा आफ्ताब का चेहरा यकलख्त मायूसी सा लटक सा गया। इसका मतलब है कि आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई, जबकि अंकल सर सुल्तान ने तो कहा था कि आप इस सिलसिले में काम करेंगे। जहाँ आरा आफ्ताब ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा। सिनफ़े नाज़ु के साथ बात करते हुए दिलचस्पी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हमारे मुआशरे में गैर इखलाकी समझा जाता है, इसलिए मैं लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अलबत्ता आप मुझे इस कार्ड के बारे में पूरी तफसील बता दें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कॉफ़ी का घूंट लिया। इमरान की यह बात सुनकर जहाँ आरा का चेहरा यकलख्त चमक उठा। तकरीबन 4 इंच मुरब्बा का कार्ड था। इसका बैकग्राउंड कलर हल्के नीले रंग का था और इसमें एक आदमी लटका हुआ था। इसके गले में फांसी का फंदा था। इसके चेहरे पर स्याह रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ इसके उकम में इस अंदाज में थे जैसे बंधे हुए हों। इसके जिस्म पर भी स्याह रंग का लिबास था। पैर अलबत्ता नंगे थे। पहली नज़र में ही साफ महसूस होता था कि किसी आदमी को फांसी दी गई है। जहाँ आरा ने तफसील बताते हुए कहा। इस कार्ड के नीचे क्या लिखा हुआ था, इमरान ने पूछा। इसके नीचे नंबर थे और शायद 2 हरूफ भी। मैंने गौर नहीं किया, जहाँ आरा ने कहा। पहले नहीं किया था तो अब गौर कर लें, बेशक आंखें बंद कर लें, कुर्सी की निशेष से सर टिका दें और बेफिक्र हो जाए। स्नैक्स की प्लेटें खाली नहीं होगी, इमरान ने कहा। तो जहाँ आरा बेइख्तियार हंस पड़ी, लेकिन उसके साथ ही उसने वाकई ही आंखें बंद कर लीं और कुर्सी की निशेष से सर टिका लिया। थोड़ी देर बाद उसने चौंक कर आंखें खोली। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। मुझे याद आ गया है, इस पर 2 हरूफ लिखे हुए थे, H और D। उसके साथ ही 101 के हिंट से लिखे हुए थे। जहाँ आरा ने कहा। क्या आपको मुकम्मल यकीन है कि आपने दुरुस्त सोचा है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सोचा है, जहाँ आरा ने बड़ी हतमी लहजे में कहा। अब आप इस रॉबर्ट का हुलिया बता दें, इमरान ने कहा। तो जहाँ आरा ने हुलिया बता दिया। इमरान इससे कुरेद कुरेद कर हुलिये और रॉबर्ट के बारे में खसूसी निशानियाँ पूछता रहा। ठीक है, अब आप मुतमईन हो जाएं, आप मिलिट्री इंटेलिजेंस आपको कुछ नहीं कहेगी। अलबत्ता हो सकता है कि मैं खुद इस जगह को देखने जाऊं, इमरान ने कहा। मैं वहीं रहती हूँ, आप जब चाहें तशरीफ़ ले आएं, लेकिन इस रॉबर्ट की धमकी का क्या होगा, जहाँ आरा ने कहा। वो अब तक यकीनन मुल्क छोड़ गया होगा, इसलिए आप बेफिक्र रहें, इमरान ने कहा। आपका बेहद शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त दें, जहाँ आरा ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। इमरान भी उठा, फिर उसे इखलाकन फ्लैट के दरवाजे तक छोड़ने गया। उसके बाहर चले जाने के बाद वो वापस मुड़ा और सिटिंग रूम में आकर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA टू सेक्रेटरी खारजा। दूसरी तरफ से PA की मखसूस आवाज़ सुनाई थी। दाखिल खारिज का रजिस्टर क्लासों में रखा जाता है ताकि मालूम हो सके कि कौन सा तालिब इल्म कब स्कूल में दाखिल हुआ और कब खारिज हुआ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह इमरान साहब, आप, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। सिर्फ इमरान नहीं, अली इमरान।
اب آپ رجسٹر دیکھ کر بتا دیں کہ میرا نام اسکول سے کب خارج کیا گیا تھا، اور اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر ہیڈ ماسٹر صاحب سے میری بات کرا دیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، واقعی آپ ہیڈ ماسٹر صاحب سے ہی پوچھ لیں۔ دوسری طرف سے پی اے نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ عمران کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ غریب و نادار میزبان جس کی ادھار پر ہے گزران، لیکن پھر بھی پہنچ جاتے ہیں شاہی مہمان۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ جہاں آرا آفتاب تم سے ملی ہیں؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ بھی عمران کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ ہاں، لیکن میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ آپ نے اسے میرے پاس کیوں بھیجا تھا۔ آپ بہرحال بزرگ ہیں، اب میں آپ کے سامنے تو سر نہیں اٹھا سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ارے واہ، یہ بات ہے، پھر تو میں آج ہی بھابھی سے بات کرتا ہوں۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن جب آپ اماں بھی کو بتائیں گے کہ وہ لڑکی اکیلی 2 کنواروں کے فلیٹ پر منہ اٹھائے چلنے آ گئی، تو انہوں نے نہ صرف انکار کر دینا ہے، بلکہ اس کے بعد میرے اور سلیمان دونوں کے سروں پر بھاری جوتیوں کا طبلہ بجنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے کیوں اکیلی لڑکی کو اپنے فلیٹ میں داخل ہونے دیا۔ وہ جب میں انہیں بتاؤں گا کہ اسے آپ نے بھجوایا تھا تو پھر معاملات مزید بھی بگڑ سکتے ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، واقعی بھابھی کا رد عمل ایسا ہی ہوگا، لیکن تم نے جہاں آرا سے تفصیل سن لی، میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ تم پہلے اس سے ساری تفصیل سن لو، پھر تم سے اس موضوع پر بات کی جائے، ورنہ تم نے بات سننی ہی نہ تھی۔ سر سلطان نے کہا۔ ویسے اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ آئندہ بھی بات سنانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کریں گے تو میں روزانہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار رہوں گا، عمران نے کہا۔ تو سر سلطان بھی اختیار ہنس پڑے۔ بہرحال اب اصل بات سن لو۔ نورپور میں جہاں آفتاب مرحوم کی اراضی ہے، اسے قریب ہی زیر زمین ایک دفاعی لیبارٹری ہے۔ اس لیبارٹری کا راستہ کافی آگے جا کر ایک پہاڑی درے میں بنایا گیا تھا۔ لیبارٹری اس انداز میں بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر کسی صورت میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیبارٹری کا کوڈ نام AX لیبارٹری تھا۔ اس لیبارٹری میں ایسے ایندھن تیار کیے جاتے ہیں کہ ایک خصوصی فارمولے پر کام کیا جا رہا تھا جس کی مدد سے برے اعظم ایسے میزائل تیار کیے جا سکے جو اس قدر تیز رفتار ہو کہ انہیں کوئی میزائل شکن ہتھیار تباہ نہ کر سکے۔ اس ایندھن کی تیاری میں پاکیزیائی سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ شوگرال کے سائنسدان بھی کام کر رہے تھے۔ یہ فارمولہ بھی ایک شوگرافی سائنسدان ڈاکٹر ہوچنگ کا تیار کرتا تھا۔ اسے یہاں اس لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ حکومت شوگران کو معلوم تھا کہ ایکریمیا اور دوسری سپر پاورز جاسوس خلائی سیاروں کے ذریعے شوگران کو چیک کرتی رہتی ہیں، جبکہ انہیں پاکیزیا کی طرف سے ایسے فارمولے کی تیاری کا خیال تک نہ آ سکتا تھا۔ بہرحال کافی طویل عرصے سے کامیابی کے ساتھ اس فارمولے پر کام ہو رہا تھا۔ اس فارمولے کا نام کوڈ RX تھا۔ اب یہ فارمولہ کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک لیبارٹری میں موجود تمام سائنسدان ہلاک ہو گئے۔ چونکہ لیبارٹری بند تھی اس لیے کسی کو ان کی ہلاکت کا علم نہ ہو سکا۔ 2 روز بعد ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو رابطہ نہ ہونے پر وزارت دفاع کے ماہرین اس لیبارٹری میں گئے تو وہاں نہ صرف تمام سائنسدان ہلاک ہو چکے تھے بلکہ ان کے جسم اس طرح جل گئے تھے جیسے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا ہو۔ لیبارٹری میں موجود تمام مشینری بھی جل کر راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی، جس سے وہ فارمولہ تھا وہ بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ پھر شوگرانی ماہرین نے آ کر چیکنگ کی تو انہوں نے پتہ چلایا کہ سیف کو پہلے کھولا گیا ہے، پھر اسے بند کر کے اسے جلایا گیا ہے۔ اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں موجود اصل فارمولہ جو ایک فائل کی صورت میں تھا وہ تو جل گیا ہے کیونکہ اس کے شواہد مل گئے، لیکن فارمولے کی مائکرو فلم کے جلنے کے شواہد نہیں ملے۔ اس لیے یہ بات سامنے آئی کہ فارمولہ چوری کر لیا گیا ہے۔ اس پر ملٹری انٹیلیجنس نے تحقیق و تفتیش کا کام شروع کیا تو آفتاب مرحوم کے مینیجر تک پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ مینیجر سے بات ہوتی اس مینیجر کو اس کے گھر میں ہلاک کر دیا گیا۔ بہرحال اس اراضی تک ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے معلوم کر لیا کہ اس اراضی سے کسی خاص مشینری کی مدد سے سرنگ بنائی گئی۔ پھر اس سرنگ کو لیبارٹری تک اس طرح پہنچایا گیا کہ کسی کو سرے سے علم نہ ہو سکا۔ پھر کسی طریقے سے اس لیبارٹری میں موجود تمام سائنسدان جلا کر ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اندر داخل ہو کر سیف کھولا، فارمولہ اٹھایا، سیف بند کیا اور پھر اس سیف سمیت وہاں کی تمام مشینری کو جلا کر اور پھر وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ چونکہ یہ سارا کام ملٹری انٹیلیجنس کر رہی تھی اس لیے مجھے اس کی اطلاع نہ تھی۔ جب جہاں آرا نے مجھے فون کر کے یہ ساری بات بتائی تو میں نے وزارت دفاع کے سیکریٹری سے بات کی۔
تب اس ساری تفصیل کا علم ہوا۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن اس صورت میں مجھے تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ملٹری انٹیلیجنس کا چیف تو مجھے چیک دینے سے رہا۔ عمران نے کہا، یہ فارمولہ شوگرانی تھا اور لیبارٹری کی تنصیب اور اس کی تمام مشینری بھی حکومت شوگران نے اپنے خرچ پر نصب کی تھی، اور وہاں کام کرنے والے سائنسدان بھی شوگرانے تھے۔ لیکن حکومت پاک ایشیا کے ساتھ اس سلسلے میں معاہدہ تھا کہ اس فارمولے کی کامیابی کے بعد اس میں سے پاک ایشیا کو بھی حصہ دار بنایا جائے گا۔ سر سلطان نے کہا، لیکن پاک ایشیا کو بین البراعظم میزائل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے کہا، ہم نے اس فارمولے کو اپنے میزائلوں میں استعمال کرنا تھا اور ہمارے میزائل سائنسدانوں نے اس کی آزمائش کر لی تھی جسے شوگران نے بھی اوکے کر دیا تھا۔ سر سلطان نے کہا، تو ہوا کیا ہے؟ شوگران حکومت کے پاس فارمولہ موجود ہوگا، دوبارہ ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ان کے پاس ابتدائی فارمولہ ہے، لیکن اس لیبارٹری میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں علم نہیں، اور اس فارمولے کو ایجاد کرنے والے، اس پر کام کرنے والے تمام سائنسدان بھی ہلاک ہو چکے۔ اس میں 2 اہم پاک ایشیائی سائنسدان بھی شامل ہیں۔ یہ دونوں پاک ایشیائی سائنسدان ہمارے انتہائی اہم سائنسدان تھے۔ سر سلطان نے کہا، حکومت شوگران ان کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں؟ عمران نے کہا، ظاہر ہے وہ اپنے طور پر کام کریں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس فارمولے کی واپسی پر کام کرو۔ سر سلطان نے کہا، آپ ذاتی طور پر چاہتے ہیں؟ عمران نے چونک کر کہا، ہاں، ابھی تک تو یہ میری ذاتی خواہش تھی، لیکن اگر تم رضامند ہو جاؤ تو اسے سرکاری بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سر سلطان نے کہا، لیکن کام تو آپ کی ذاتی کوشش پر شروع ہوا ہے، اس لیے لامحالہ چیک بھی آپ کو دینا ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں حکومت کی طرف سے چیک دلوا دوں گا۔ سر سلطان نے جواب دیا، اگر حکومت کے پاس ایسا کوئی فنڈ ہوتا ہے تو ذرا جلدی سے تفصیل بتائیں تاکہ آئندہ کا سکوپ بھی بن جائے۔ عمران نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا، تو دوسری طرف سے سر سلطان کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میرا مطلب بیت المال سے تھا جسے زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا، تو آپ بڑے بڑے سرکاری افسران بھی بیت المال کے محتاج ہو گئے؟ واہ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے اب بیوروکریسی کو سیدھا کر دیا ہے۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم کیوں بیت المال کے محتاج ہوں گے؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ آپ بیت المال سے وصول کریں گے اور پھر اس سے وہ مجھے دیں گے۔ بہرحال یہ رقم آپ کو مبارک ہو۔ آغا سلیمان پاشا پر ابھی زکوٰۃ کی رقم حلال نہیں ہے، حالانکہ بقول اس کے تو حلال ہو چکی ہے کیونکہ اس سے نہ جانے کتنے سالوں سے تنخواہ ہی نہیں مل سکی۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ دیکھو عمران، مسئلہ یہ ہے کہ میں اس فارمولے کی ہر صورت میں واپسی چاہتا ہوں۔ صدر مملکت سے میری ابھی تک بات نہیں کی، ورنہ لامحالہ انہوں نے سیکرٹ سروس کے چیف کو یہ کیس ریفر کرا دینا ہے۔ ابھی اس پر ملٹری انٹیلیجنس کام کر رہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور چونکہ واقعات ایسے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ تم اس کیس پر کام نہیں کرو گے، اس لیے میں نے جہاں آرا کو تمہارے پاس بھجوایا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم ملک کی عزت کی خاطر کام کرنے پر تیار ہو یا نہیں؟ سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب آگے ہی کامیاب سیکریٹری خرچہ ہے، آپ دوسرے کو وہاں لے جا کر مارتے ہیں جہاں سے اس کے بچ نکلنے کا کوئی سکوپ ہی باقی نہ رہے۔ اب آپ نے ملک کی عزت کا حوالہ دے کر مجھ سے جواب پوچھا ہے تو ظاہر ہے اب میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ آپ کو تو معلوم ہی ہے، عمران نے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر ہنس پڑے۔ تم سے کوئی بات منوانے کے لیے نہ جانے آدمی کو کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال اب میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ آنٹی کی وجہ سے بات بنوانے کی تمام جتن سیکھ چکے ہیں۔ عمران نے کہا تو سر سلطان بھی اختیار ہنس پڑے۔ تم شیطان ہو، اب اس عمر میں تو مجھے معاف کر دیا کرو، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے کہا کیا تو اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے آفس میں ایک لمبے قد کا ادھیڑ عمر آدمی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا اور آنکھوں پر نظر کی اینک تھی۔ سامنے لمبی چوڑی اور انتہائی قیمتی آفس ٹیبل پر 4 مختلف رنگوں کے فون موجود تھے، اور وہ اپنے سامنے رکھی ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس کا لہجہ تہمکانہ اور گوجدار تھا۔ پاک ایشیا سے رچرڈ بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک معتمانہ آواز سنائی تھی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ باس نے اسی طرح تہمکانہ لہجے میں کہا۔ باس، میلنگ مشن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا گیا ہے۔
دوسری طرف سے کہا گیا تو باس بے اختیار چونک پڑے۔ کیسے اطلاع ملی ہے؟ باس نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے حکم پر میں نے پاکیشا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ سیکریٹری وزارت خارجہ نے صدر صاحب کو فون پر کال کر کے اس بارے میں تفصیل بتائی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ان کی بات پاکیشا سیکرٹ سروس کے چیف X2 کے نمائندہ خصوصی سے ہو چکی ہے اور نمائندہ خصوصی علی عمران نے چیف سے بات کر لی ہے۔ چیف اس کیس کو لینے پر آمادہ ہے، جس پر صدر صاحب نے کیس ملٹری انٹیلیجنس سے واپس لے کر پاکیشا سیکرٹ سروس کو ریفر کرنے کے احکامات جاری کر دیے اور انہوں نے مسرت کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ہی سر سلطان کو یہ بھی بتایا کہ حکومت شکران ان کی طرف سے بھی یہ سفارش کی گئی تھی کہ اس کیس پر پاکیشا سیکرٹ سروس کام کرے اور فارمولے کو واپس کرائے۔ رچرڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن سیکرٹ سروس کیسے معلوم کر سکے گی کہ یہ کیس کس ہماری ایجنسی نے مکمل کیا ہے جب تک تمام شواہد ختم کیے جا چکے ہیں، حتیٰ کہ رابرٹ کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے؟ باس نے کہا۔ باس رابرٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا کارڈ وہیں گر گیا تھا جو اس اراضی کی مالکہ لڑکی جہاں آرا کے ہاتھ لگ گیا تھا تو اس نے اسے واپس لے لیا تھا، رچرڈ نے کہا۔ ہاں مجھے اس نے رپورٹ دی تھی، لیکن اس لڑکی کا پاکیشا سیکرٹ سروس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر اگر ہو بھی جائے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کارڈ پر موجود شناختی نشان کے بارے میں ہی کچھ بتا سکتی ہے، باس نے کہا۔ باس پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ آپ جو فیصلہ کریں گے بہرحال اس کی تعمیل ہوگی، رچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم علی عمران کو جانتے ہو؟ باس نے پوچھا۔ نہیں باس، صرف نام سنا ہے۔ دوسری طرف سے کہا کیا تم اپنی موجودہ پوزیشن چھوڑ دو، کیونکہ اب جو کچھ وہاں سے حاصل ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تم اب اس عمران کی نگرانی کرو۔ پاکیشا سیکرٹ سروس کی ٹیم جب بھی کسی مشن پر کام کرتی ہے تو عمران ہی اس کا لیڈر ہوتا ہے، لیکن تم نے اس کی نگرانی عام انداز میں نہیں کرنی، ورنہ اس افریت کو اس کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ تمہیں پکڑ کر تم سے ساری تفصیل معلوم کر لے گا۔ بلکہ تم نے ایک رپورٹ پر ایسی پوزیشن حاصل کرنی ہے کہ اگر عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے کہیں جائے تو تمہیں اس کا علم ہو جائے، پھر تم اس کی منزل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات کی رپورٹ مجھے فوراً دو گے۔ اس کے بعد میں خود ہی اس کا بندوبست کر لوں گا، باس نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، لیکن اس عمران کو مجھے ایک نظر دیکھنا پڑے گا، رچرڈ نے کہا۔ ہاں، اس کے بارے میں فائل میں ابھی تمہیں اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے مخصوص پتے پر بھجوا دیتا ہوں اور اس میں اس کا حلیہ بھی موجود ہے، لیکن وہ میک اپ کا ماہر ہے، اس لیے صرف ہولیوں پر ہی اکتفا نہ کرنا بلکہ اس کے مخصوص قد و قامت پر نظر رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخصوص فطرت جس کی تفصیل فائل میں موجود ہوگی، باس نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اور پھر اس نے سرخ رنگ کی فون کا رسیور اٹھایا اور فون پیس کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک معتمانہ نسوانی آواز سنائی تھی۔ چارلز سے میری بات کراؤ، باس نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے دوبارہ رسیور اٹھا لیا۔ یس، باس نے کہا۔ چارلز بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ایک معتمانہ آواز سنائی تھی۔ چارلز، دنیا بھر میں کسی مخبری کرنے والی ایجنسی کے پاس ہینگنگ ڈیتھ کی تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، باس نے کہا۔ نو باس، آپ کے حکم پر میں نے اس کا خصوصی انتظام کر لیا تھا، چارلز نے جواب دیا۔ پھر بھی چیکنگ کر لو، کیونکہ ہم نے پاکیشا میں مشن مکمل کیا ہے اور اب معلوم ہوا ہے کہ یہ کیس پاکیشا سیکرٹ سروس کو ریفر کیا گیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے کام کرنے والے عمران کی ایسی تمام ایجنسیوں سے رابطے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں سے ہمارے بارے میں کوئی تفصیل حاصل کر لے، باس نے کہا۔ تو کیا اسے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ مشن ہماری ایجنسی نے مکمل کیا ہے؟ چارلز نے چونک کر کہا۔ نہیں، لیکن اس کے باوجود احتیاط ضروری ہے، باس نے کہا۔ اوکے باس، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا تو باس نے رسیور رکھا اور پھر کالے رنگ کے فون کا رسیور اٹھا کر اسے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل سیکشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی تھی۔ کروشر، میرے آفس پہنچو فوراً، باس نے سرد لہجے میں کہا اور رسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے فائل بند کی اور اسے میز کی دراز پہ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ہیرو نما اسمارٹ سا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر براؤن رنگ کا سوٹ تھا، سر کے بال پھورے تھے۔ اس نے اندر داخل ہو کر معتمانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو کروشر، باس نے کہا تو آنے والا معتمانہ انداز میں میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم اسپیشل سیکشن کے انچارج ہو،
اور تم نے اور تمہارے سیکشن نے اب تک HT کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، لیکن اب جو مشن میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں یہ ان سب سے زیادہ کٹھن ثابت ہوگا، لیکن مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے کہ تم پہلے کی طرح اس مشن پر بھی کامیاب رہو گے، باس نے کہا۔ آپ کے اس اعتماد کا شکریہ باس، کروشر نے جواب دیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے باس نے کسی بھی مشن کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں اسے نہیں کی تھی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس باس، لیکن صرف اتنا کہ یہ سروس دنیا کی فعال اور خطرناک سروس سمجھی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، کروشر نے جواب دیا۔ اس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کے بارے میں جانتے ہو؟ باس نے پوچھا۔ اس کا بھی صرف نام سنا ہے، کروشر نے جواب دیا۔ تمہارے سیکشن میں اس کے بارے میں فائل موجود ہے، کیا تم نے اسے نہیں پڑھا؟ باس نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ سرسری طور پر دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا اس لیے غور سے نہیں پڑھا، کروشر نے جواب دیا۔ اس فائل کو غور سے پڑھ لو، کیونکہ اب HT کا واسطہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اور عمران سے پڑھنے والا ہے، باس نے کہا تو کروشر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، وہ کیوں باس؟ کروشر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے فورن سیکشن نے وہاں ایک اہم مشن مکمل کیا ہے اور ہم وہاں سے ایک انتہائی قیمتی فارمولہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ اس فارمولے کی واپسی کا مشن سیکرٹ سروس کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ مشن ہم نے مکمل کیا ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو ہمیں ٹریس نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود میں ہر لحاظ سے محتاط رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری طرف آئے تو مجھے ان کی پاکیزہ سے روانگی کے ساتھ ہی اطلاع مل جائے گی اور میں تمہیں ان کی اطلاع دے دوں گا۔ اس کے بعد تم نے اس کیس کو ڈیل کرنا ہے۔ انہیں پاکیزہ سے روانگی کے بعد پہلے گریٹ لینڈ پہنچنا ہوگا اور پھر گریٹ لینڈ سے وہ ہمارے ملک شیٹ لینڈ پہنچیں گے۔ وہ خاصا طویل سفر ہے اور طیارہ راستے میں بہت سی جگہوں پر رکے گا، اس لیے اطلاع ملنے کے بعد تم نے خصوصی طور پر ایسے انتظامات کرنے ہیں کہ اول تو یہ طیارہ ان لوگوں سمیت فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے، اور اگر بھی فرض محال وہ وہاں سے بچ کر یہاں پہنچ جائیں تو پھر یہاں ان کی ہلاکت کا مشن تم مکمل کرو گے۔ مجھے بہرحال ہر صورت میں ان کی ہلاکت چاہیے، اور یہ تمہارا مشن ہے، باس نے کہا۔ کیا وہ اپنے اصل ناموں اور حلیوں پر سفر کریں گے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تفصیلات کہاں سے ملیں گی؟ کروشر نے جواب دیا۔ سب تفصیلات مجھے مل گئی ہیں اور میں تمہیں دے دوں گا، لیکن ایک بات خاص طور پر سن لو کہ تم نے یہ تمہارے سیکشن کے کسی بھی آدمی نے کسی بھی صورت میں سامنے نہیں آنا، کیونکہ اگر تمہارا ایک ساتھی بھی ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ مجھ تک پہنچ جائے گے، باس نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم خفیہ طور پر کام کریں؟ کروشر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، راستے میں تو یہ حملے تم نے مختلف ہائر شدہ ایجنسیوں سے اس انداز میں کرانے ہیں کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ انہیں کسی نے ہائر کیا ہے، اس لیے تم درمیانے آدمی استعمال کر سکتے ہو، اور اگر وہ زندہ سلامت شیٹ لینڈ پہنچ جائے تو تم نے پھر بھی سامنے نہیں آنا، بلکہ ہائر شدہ ایجنسیوں سے ان حملے کرانے ہیں، لیکن یہاں بھی وہی تکنیک استعمال کرنی ہے۔ تم تک یا تمہارے سیکشن کے کسی آدمی تک وہ نہ پہنچ سکیں۔ تم نے براہ راست اس وقت سامنے آنا ہے جب یہ بات طے ہو جائے کہ انہیں ہماری ایجنسی یا ہمارے ہیڈ کوارٹر یا تمہارے سیکشن کے بارے میں کوئی حتمی معلومات مل گئی ہیں، باس نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، وہ ہلاک بھی کر دیے جائیں گے اور اب تک آپ تک بھی نہ پہنچ سکیں گے، کروشر نے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، باس نے کہا تو کروشر اٹھا اور اس نے سلام کیا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد باس نے اپنے سیکریٹری سے بات کی، اسے لائبریری سے عمران کی فائل نکال کر پاکیزہ ریچرڈ تک فوراً بھجوانے کے آرڈر دے کر اس نے ریسیور رکھا اور اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کی یقینی ہلاکت کے لیے اس کے گرد جال بچھا دیا ہے۔ اسے کروشر کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا۔ عمران نے ریسیور کو ریڈر پر رکھا اور بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا اور گزشتہ 2 گھنٹوں سے وہ فون پر دنیا کی مخبری کرنے والی تمام بڑی چھوٹی ایجنسیوں سے رابطہ کر رہا تھا، لیکن کہیں سے بھی ریکارڈ نہیں مل رہا تھا، اور کارڈ، پھانسی والا مخصوص نشان اور HT کے بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں مل سکی تھی۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ عمران صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ یہ کارڈ کسی تنظیم کا ہو؟ اس رابرٹ کا ذاتی بھی تو ہو سکتا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کہا۔
ऐसे कार्ड ज़ाती नहीं हुआ करते, और अगर होता तो रॉबर्ट उसे हासिल करने के लिए इस पर इतना इंतहा पर ना जाता। ये यकीनन किसी तंजीम का मखसूस शनाख्ती कार्ड था, लेकिन हैरत है कि किसी एजेंसी को भी इसके बारे में कोई इल्म नहीं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन इस एचडी से क्या बनता होगा? ये हो सकता है कि एजेंसी एचडी की बजाय इस तंजीम के पूरे नाम से वाकिफ़ हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वैसे तो हज़ारों नाम बन सकते हैं, लेकिन इस शनाख्ती निशान के मुताबिक तो ये हैंगिंग डेथ ही बन सकता है। मैंने हैंगिंग डेथ के बारे में भी मालूम किया है, लेकिन नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वो रॉबर्ट भी नहीं मिल सका, इमरान ने कहा। आपने जहां आरा आफ्ताब से हासिल होने वाले जो तफसील बताई है और आपने वहां जाकर जो कुछ देखा है, उससे तो यही जाहिर होता है कि वहां भारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल होते रहे हैं। इस मशीनरी और हेलीकॉप्टर्स के बारे में मालूमात मिल जाए तो शायद कोई क्लू हासिल हो जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हेलीकॉप्टर तो एक सियाहती कंपनी से किराए पर हासिल किए गए थे और हासिल करने वाला रॉबर्ट था। वो वापस पहुंच गए हैं। रॉबर्ट के बारे में भी अभी तक कोई इत्तला नहीं मिल सकी, हालांकि सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और टाइगर उसे तलाश कर रहे हैं। मशीनरी के बारे में भी अभी तक कोई इत्तला नहीं मिल सकी कि वो कहाँ से लाई गई, किस जरिए से लाएगी और अब कहाँ चली गई, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती तो फ़ोन की घंटी बज उठी। तो इमरान ने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। एक्स2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ सर। सफ्तर ने ये रिपोर्ट दी है कि रॉबर्ट होटल ओमेगा में रिहाइश पसीर था। उसे उसके कमरे में गोली मार कर हलाक कर दिया गया था और पुलिस ने उसकी लाश उठाई थी। उसने मज़ीद तफसीलात मालूम की है तो होटल में रॉबर्ट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, क्योंकि रॉबर्ट ने अपने आप को पाकिस्तान का शहरी बताया था। उसने होटल वालों को अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाया था। ये भी मालूम हुआ है कि रॉबर्ट की लाश लेने कोई नहीं आया, इसलिए पुलिस ने उसे दफना दिया है। रॉबर्ट के कमरे से सिर्फ एक हैंडबैग पुलिस को मिला था। इसमें सिर्फ भारी रकम मौजूद थी और कुछ नहीं था, जूलिया ने जवाब दिया। इस मशीनरी के बारे में मालूमात मिली है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई सर। दूसरी तरफ से कहा गया, तमाम मेंबर्स को कहो और इस मशीनरी के बारे में सुराख लगाए और सफदर से कहो कि थाने के माल खाने में रॉबर्ट का लिबास और हैंडबैग वगैरह जमा हो गए, वो उन्हें चेक करके शायद कोई क्लू सामने आ जाए, इमरान ने कहा। यस सर, जूलिया ने जवाब दिया। तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि दानिस्ता तमाम सुराख मिटाए गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, और अब मुझे हैरत हो रही है कि जहां आरा कैसे बच गई। ये लोग अगर इसके मैनेजर को हलाक करा सकते थे तो उसे भी हलाक करा सकते थे, इमरान ने कहा। बस किस्मत की बात है, अब यही कहा जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। तुमने लाइब्रेरी की चेकिंग की थी, वो अच्छी तरह की है। इस निशान से मिलता जुलता निशान तो नजर नहीं आया तुम्हें? चंद लम्हों तक खामोशी के बाद इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, मैंने अच्छी तरह चेकिंग की है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। ये तो वाकई लाहिल मसला बन गया है कि हमारे मुल्क की लेबॉर्ट्री भी तबाह हो गई, साइंसदान भी हलाक हो गए, फार्मूला भी चुरा लिया गया और हम मुकम्मल तौर पर अंधेरे में भी हैं, इमरान ने कहा। Like, comment, share, press the bell icon.